मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। आज आप यकीनन हैरान होंगे कि ये आकिल साहब को क्या हो गया। एक पिंक कलर का रिबन अपने सीने पर लगाया हुआ है। जी हाँ, और मेरे पुष्ट पर जो आप एक ऐलान देख रहे हैं, अक्सर मेरे साथी जो फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने और व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर किया तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने इसे देखा। गुज़िश्ता कल अक्टूबर के महीने में 29 अक्टूबर को जद्दा के अंदर मेरे बेटे ने एक हमिंग ट्री कम्युनिटी है जद्दा में, जिसने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के सिलसिले में। कुछ इंटेलेक्चुअल्स को, डॉक्टर्स को और कम्युनिटी के कुछ ऐसे अशख़ास को उन्होंने मदरू किया जो कि कैंसर से रिलेटेड थे या कैंसर के पेशेंट थे या उन्होंने उनके ख़ानदान में से कोई मरीज़ ब्रेस्ट कैंसर के इस इलाज से गुज़रा हो और उसे अल्लाह ताला ने शिफा बख्शी हो। मेरे बेटे ने भी उसमें शिरकत करी और ये अक्टूबर का जो महीना होता है, साल में इसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के नाम से जाना जाता है और मुख्तलिफ ज़राए से ये जो आप मेरे सीने पर लगा हुआ रिबन का एक पीस देख रहे हैं, खूबसूरत सा पिंक कलर का, ये दरअसल निशानी है उस अवेयरनेस कैंपेन का, एक लोगो है जिसे दिखाकर मीडिया के ज़रिए इस फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो आपको आगाह करना चाहते हैं और आपको तालीम देना चाहते हैं कि आप इसके बारे में, ब्रेस्ट कैंसर है क्या और आप किस तरीके से इससे बच सकते हैं, इसकी ख़तरनाकी क्या है और इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है और आप किस तरीके से अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने अइज़्ज़ा और अक़ारिब को महफूज कर सकते हैं। इससे पहले मैंने ये अरब न्यूज़ है यहाँ पर मेरे, आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मुसलसल एक महीने से ये लोगो यहाँ पर चस्पा है। ये लोगो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं इस पर लिखा हुआ। अक्सर लोग इस लोगों को देखकर, इस रिबन को देखकर ये समझते होंगे कि न जाने इसे क्यों यहाँ पर लगाया गया है। मैं आपकी खिदमत में इस मुख्तसर सी वीडियो में ये आगाही लेकर हाजिर हुआ हूँ क्योंकि हमारे ख़ानदान में, हमारे घर में भी एक मरीज़ रहा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे ब्रेस्ट कैंसर से शिफा अता फरमाई, उसे हिम्मत दी, ताकत दी और उसे इस ख़तरनाक और मुज़र बीमारी से लड़ने की हिम्मत अता फरमाई। नवाफ ने गुज़िश्ता कल इस इवेंट में शिरकत की और वहाँ अपने तजुर्बात पर मबनी जो चीज़ें वहाँ शेयर की, उनमें से चंद चीज़ें मैं आपकी खिदमत में, ख़ास तौर पर चाहे वो ख़वातीन हों या मर्द हजरात हों, चूँकि मर्द जितने भी हैं ज़ाहिर है वो किसी माँ की औलाद हैं या उनकी बहन हैं या बच्चियां हैं या बहन हैं, ख़वातीन से हर शख्स, ख़ातून से हर शख्स जुड़ा हुआ है। और ये ख़तरनाक बीमारी, आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख में से, गांव के अंदर की स्टडी ये है कि 1 लाख में से 5 औरतें इससे मुतासिर होती है गांव में, गांव जो देहाती इलाके हैं, और शहरों में इसकी तादाद 30 से 40 तक पहुंच जाती है। और अमवात की शरह यह है कि अगर पता ना चले तो बहुत तबाहकारी होती है। अमवात की शरह भी बहुत ज़्यादा है, सऊदी अरब में भी बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसकी ख़तरनाकी सिर्फ यहीं पर नहीं रुक जाती, बल्कि जो इलाज और मुआलजे का सिलसिला है, इलाज की नौइयत भी ऐसी है कि एक तो मोस्ट एक्सपेंसिव इलाज है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इसका एक इंजेक्शन हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ
کہ کئی لاکھ روپے کا ہوتا ہے، اور سعودی عرب میں ایک دن کا ٹریٹمنٹ بریسٹ کینسر کا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں 35 سے 40 ہزار ریال ہے، جو کہ تقریباً آپ اگر حساب لگائیں تو 50-60 اللہ المستعان۔ بہرحال اس خطرناک بیماری کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ حقیقت اگر میں آپ سے اس کا شیئر کروں اور اپنی کیفیت کا اظہار کروں تو مجھے یہ بات کہنے میں بالکل بھی کوئی عار نہیں ہے۔ میں چونکہ یہ میری کمزوری رہی ہے، یہ میری ہمارے گھر میں خاص طور پر وہ پیشنٹ جو اس کا متاثر ہوا اس بیماری سے ہوئی، اور میں شخصی طور پر اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں نہیں جانتا تھا۔ جسم میں میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بچیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے جسم کے اندر کبھی بھی خاص طور پر سینے میں اگر کوئی گٹھلی یا ورم یا خون یا جلد کی رنگت تبدیل ہوتی ہوئی دیکھیں یا نپل کی شکل خراب ہوتی ہوئی دیکھیں تو فوراً آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اسپیشلسٹ کے پاس جا کر مختلف ٹیسٹ کروانے چاہیے کہ یہ کہیں بریسٹ کینسر تو نہیں ہے۔ اکثر کیسز میں یہ بریسٹ کینسر نہیں ہوتا، لیکن کئی حالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ پتہ نہیں چل پاتا، ارلی سٹیج سے ہم لوگ گزر جاتے ہیں، اور پھر جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو علاج کے لیے کیمو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کیمو تھراپی وما ادراک ما تھراپی، یہ جو تھراپی ہے یہ کیمیکل کے ذریعے دوائی بنائی جاتی ہے، اور اس کیمیکل کی خاصیت یہ ہے کہ جسم کے اندر داخل ہو کر یہ جسم کے کینسر کے جتنے بھی خلیات ہوتے ہیں ان تمام کو مار دیتی ہے، اور انہی کو نہیں مار دیتی بلکہ اس خطرناک دوائی سے میں نے دیکھا کہ جب ڈاکٹر آتے یا نرس آتی تھی اس دوائی کو لے کر تو اس باقاعدہ طور پر گلوز پہن کر جسم کے اندر اس کو داخل کیا جاتا تھا۔ میں نے ایک نرس سے پوچھا کہ آپ جب ایک مریض کے جسم کے اندر اس کو ڈالتی ہیں تو آپ وہ جلد کے اندر سے جاتی ہوئی نسوں میں گھستی ہے، لیکن آپ اس سے پہلے اس کو پلاسٹک کا کور بھی اس پر چڑھا ہوا ہے اور ڈینجر کا سائن بھی اس پہ لگا ہوا ہے، اور آپ اس پہ سے خطرناک قسم کے گلوز بھی پہن کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ کیمیکل بیسڈ دوائی ہے، اور اس دوائی سے اگر یہ جلد پر بھی لگ جائے اوپر کے حصے میں تو جلد کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اتنی خطرناک یہ دوائی کہ اگر پیشنٹ کو دے دی جائے تو پیشنٹ کو کنٹینیو دینے کے بعد آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو کینسر کے مریض ہیں ان کے بال، جسم کے بال غائب ہو جاتے ہیں، جسم کے بال جلا دیتی ہے، ہڈیوں کو کمزور کر دیتی ہے، میموری کو بھی کمزور کر دیتی ہے، الٹیاں، دست، بخار اور نہ جانے کن کن چیزوں میں اس مریض کو گزرنا پڑتا ہے۔ صرف مریض ہی نہیں گزرتا بلکہ مریض کے ساتھ ساتھ اس کے قرب جوار کے جتنے بھی لوگ ہیں، اقارب جتنے بھی ہیں، رشتہ دار جتنے بھی ہیں، وہ سب بہت اس کیفیت سے گزرتے ہیں۔ حالانکہ اس کیفیت میں ایک مسلمان کے لیے راحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، ان بیماریوں کو ایک ٹہنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی اور اس طرح سے ہلائی جس طرح سے اس کے پتے جھڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس طریقے سے جھڑتے ہیں جس طریقے سے اس شاخ سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ ہم اس جو بھی آزمائش، ابتلا اور مصیبت بیماری کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، ہمیں اس پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ سے توقع کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا اسے سبب بنائے۔
ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ اس جسم کی تبدیلی سے ناواقف ہوتے ہیں. جسم کے اندر سینے پر خواتین کے خاص طور پر ایک گٹھلی بننی شروع ہو جاتی ہے. پین نہیں ہوتا, اس میں درد نہیں ہوتا. عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس سے کوئی خطرناک بات نہیں ہے, یہ تو ہمارے فلانے کی بھی ہوئی تھی, ران میں تھی, ہاتھ میں تھی, مختلف جسم کے حصے میں تھی اور اسے کچھ نہیں ہوا. لیکن جب یہ سینے پر ہوتی ہے تو یہ سینے پر بعض مرتبہ کینسر کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور کینسر یہ وہ مرض ہے جس میں درد اور علم اس قدر ہے کہ الامان والحفیظ, اللہ رب العالمین آپ کو, آپ کے پیاروں کو, آپ کے اہل و اقارب کو, اصدقاء کو, سب کو اس مضر بیماری سے محفوظ رکھے. یہ جو جسم کی تبدیلی بھی کبھی بھی آپ دیکھیں, اللہ کے لیے فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. جب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ جو گٹھلی بنی ہے اس کی کیا کیفیت ہے, ہم ایک چھوٹے ہاسپٹل میں گئے, اس نے ہمیں بڑے ہاسپٹل میں ریفر کیا اور اس کے بعد ہم تیسرے ہاسپٹل میں گئے اور چوتھے ہاسپٹل میں گئے اور متعدد ہاسپٹل سے ہاسپٹل گزرتے ہوئے پھر اخیر میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ واقعی کینسر ہے. کینسر کا مرض نہایت ہی خطرناک ہے. کینسر کا مرض آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر بھی, جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو میں بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا رول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے جو مریض ہے کینسر کا اس کو کمفرٹیبل فیل کرائیں, اس کو حوصلہ دلائیں, اس کو کمزور نہ محسوس کرنے دیں. اور ہمارے کیس میں جیسے نواف نے شیئر کیا کل اپنے اس ایونٹ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جب ڈاکٹر ہمارے مریض کو دیکھ رہا تھا تو اس نے مریض سے کہا یا ہم سے کہا کہ اس مریض کو آپ باہر لے جائیں, آپ کو کوئی چیز مجھے بتانی ہے. تو ہمیں پہلے ہی اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ کینسر ہو, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارا مریض ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور ہمت بخشی. تو اس نے, حالانکہ وہ ڈاکٹر انگلش میں بات کر رہا تھا اور عربی میں, تو اس سے کہا, اس نے ہم سے جب یہ مطالبہ کیا کہ انہیں آپ باہر لے جائیں تو انہوں نے سن لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ دیکھیے میں بیمار ہوں اور مجھ سے ہی آپ بتائیے, کیونکہ مجھے ہی علاج کے مراحل سے گزرنا ہے اور میں ہر طرح کی آزمائش, ہر طرح کے علاج اور ہر طرح کی پریشانی سے گزرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں. جب ڈاکٹر نے یہ سنا تو ڈاکٹر بھی بڑا حیران رہا. اس نے کہا کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں ہوگی. اور حقیقت یہ ہے کہ فرسٹ کیموتھراپی کے بعد جب ہم نکلے ہیں ہاسپٹل سے تو کیمیکل ٹریٹمنٹ کے بعد اچھے لوگوں کے پیر لرز جاتے ہیں, چل نہیں پاتے. اور ہمارا مریض اللہ کے فضل و کرم سے اسے اللہ تعالیٰ نے ہمت بخشی, طاقت بخشی اور وہ اپنے پیروں سے چل کر آیا. گھر آنے کے بعد الٹیاں ہوتی ہیں, شوگر لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے. اگر آپ اللہ نہ کرے آپ کے پیاروں کو یہ مرض لگے, لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ دیکھیں تو یہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. شوگر کا ایک دم فلیکچویٹ ہونا, بعض کیسز میں تو 700-800 تک شوگر پہنچ جاتی ہے اور یہ 2-3 دن کے بعد پھر نیچے آ جاتی ہے, کیونکہ جب تک اس کا اثر باقی رہتا ہے تو یہ ہائی رکھتی ہے شوگر کو, اور جیسے ہی اثر کیمیکل اس کا کے ساتھ میرا جس طریقے کا آپ حضرات کے ساتھ تعلق رہا ہے اور میری عادت ہے کہ میں عرب کی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ چند خواتین ہیں جو کہ اس بیماری سے لڑنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی ہے. سنتا ہوں, یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. أنا رحت طبعا للعربات الفحص المتنقلة هذه عن طريق الصدفة البحتة. كانت الوالدة معي. وہ کہتی ہے کہ یہ میرے لیے بہت
ایک ایسا تجربہ تھا جو کہ موبائل ایمبولینسز ہوتی ہیں ان کے ذریعے وہاں میں پہنچ گئی اپنی چیک اپ کرانے کے لیے، اور وہاں مجھے پتہ چلا کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں. كان عن طريق أصلا كنت أتعالج من شيء ثاني وبالصدفة اكتشفنا، بس الأعراض كانت عندي من بدري الصراحة. یہ کہہ رہی ہے کہ میں کسی اور بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور ڈاکٹر نے میرے جسم کو دیکھ کر کہا کہ یہ آپ کینسر کی بیمار ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ فوراً اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. بالکل یہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہوئی. ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور وہاں جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ کینسر ہو سکتا ہے، اسپیشلسٹ کے پاس جائیے. ما ركزت عليها أبدا. اس پر انہوں نے بالکل توجہ نہیں دی تھی. مشاعر صراحة مشاعر لا توصف من الخوف، قلق، يعني في بالي كثير انه هل راح اتشافى من المرض، كيف راح يكون العلاج. میں پریشان تھی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس علاج سے میں کیسے گزروں گی، اس خطرناک بیماری سے کس طریقے سے لڑ پاؤں گی. اشياء كثيرة كانت تدور في بالي، يعني بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں میرے ذہن میں گشت کر رہی تھی. بالنسبة للمعاناة الجسدية هي فترة مؤقتة وراح تمضي. آلام الكيماوي، آلام الجسد اللي يتعرض لها الشخص، آلام العظام، المفاصل، التقيؤ، كل الأعراض هذه راح تروح. کیمیکل کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ یہ چند ایام کے لیے ہوتے ہیں، یہ پرماننٹ نہیں ہوتے. بالوں کا جھڑ جانا، آپ کے جسم کو کمزور کر دینا، جوڑوں کے اندر درد ہو جانا، قے آنا یا لوز موشن لگ جانا، چکر آنا، جتنی بھی یہ سائیڈ افیکٹس ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دوائی کے سائیڈ افیکٹس ہیں لیکن یہ ٹمپریری ہوتے ہیں، موقتاً رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین انہیں راحت میں بدل دیتا ہے. المرض سرطان إذا سلمتي لنفسك خلاص اعرف ان نفسك خلاص راحت. سرطان کا جو مرض ہے، یہ عربی زبان میں کینسر کو سرطان کہتے ہیں، اردو میں بھی سرطان ہی کہتے ہیں بہت سے لوگ. تو یہ جو مرض ہے اس سے کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ڈر گئے تو سمجھو مر گئے، لیکن اگر آپ نے ہمت کر لی اور یہ سوچ لیا کہ اس بیماری سے مجھے لڑنا ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو طاقت عطا فرما دیتا ہے اور آپ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے. اما انك لما تواجهينه او انه توعين نفسك انه انا لازم اواجه المرض هذا، انت راح تعطين نفسك عمر وشيء قدام. تمہیں لمبی عمر مل جاتی ہے اور تمہارا مستقبل، تم اچھا مستقبل پاتی ہو. المرض قوة، إيمان، تفاؤل وأمل بالله. مرض جو ہے، مرض سے لڑنے کے لیے، اس مرض سے یا کسی بھی مرض سے لڑنے کے لیے اللہ پر توکل، ایمان، اس پر بھروسہ اور یہ سمجھنا کہ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر بیماری آئی ہے تو اللہ رب العالمین ہی اسے دے گا. تو یہ عقیدہ رکھنا نہایت ہی ضروری ہے علاج و معالجے کے ساتھ. لازم يكون داعم والأسرة لازم تكون داعمة. فیملی کو چاہیے، فرینڈز کو چاہیے، ریلیٹیو کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں ایسے مریض کی تاکہ وہ کمزور نہ پڑ پائے. فلازم المجتمع يكون واعي وعي كامل عشان الأسر اللي ما عندها فكرة عامة عن المرض تقدر تلقى. سماج میں اس کے اویئرنیس کیمپین چلنی چاہیے، اس کا حصہ بننا چاہیے جس طریقے سے میں بن رہا ہوں. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پلیز شیئر کیجیے اسے. آپ دوسروں کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کیمپین کا حصہ بنیں گے تو بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس بیماری سے بچا لے گا. أحد يوجهها. ہر آدمی کو نصیحت کرنی چاہیے، اس آگاہی کیمپین کا حصہ بننا چاہیے. وجهات تدعمها وتفهمها عن الوضع المريض. الحلو اللي لاحظت مؤخرا انه العيادات حقت الكشف المبكر للسرطان وسرطان الثدي بالذات انتشرت في كل مكان، بالذات كمان العيادات المتنقلة. كله تشجيع للنساء انه عشان يكشفوا.
یہ کہہ رہی ہیں کہ جو موبائل کلینکس ہیں، موبائل ایمبولینسز ہیں، جو مختلف شہروں میں گھوم گھوم کر خاص طور پر سرطان ثدی، چیسٹ کی جو کینسر ہے، بریسٹ کینسر، اس کے اویئرنیس کیمپین کے لیے عورتوں سے ملاقاتیں کرتی ہیں اور عورتوں کو بتاتی ہیں، یہ اس کا ہمیں حصہ بننا چاہیے اور اس کیمپین کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور اس مضر بیماری سے لوگ بچ سکیں. عرفت عن المرض. طبعا النصيحة أوجهها إلى جميع السيدات لا تستسلمون للمرض، والمرض كل ما اكتشفتيه بدري كل ما كان علاجك له أسهل. وہ یہ نصیحت کر رہی ہے ہر اس خاتون کو جو بھی اس بیماری سے جونج رہی ہے یا اسے پتہ چلا ہے کہ تم کینسر کی مریضہ ہو. بریسٹ کینسر آپ کو ہمت نہیں ہارنی، آپ کو ہمت نہ ہار کر بلکہ حوصلے کو بلند رکھتے ہوئے اس سے لڑنا ہے. آپ جب ہمت آپ اسٹرانگ فیل کریں گی، اس سے لڑنے کی آپ کو طاقت ملے گی، اور جب جو آپ کو طاقت ملے گی اسی طریقے سے آپ اس بیماری سے نجات بھی حاصل کر سکیں گی. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے تاکہ اس ویڈیو کو میں مزید لمبی نہ کروں، آپ سے ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں، بچوں سے، بچیوں سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے اور ماؤں سے، سب سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خواتین کو خاص طور پر بریسٹ کینسر کو ہر مہینے مینسز کے ایام کے فوراً بعد 2-3 دن کے بعد بچوں کو اپنے سینے کے اس طرح ہاتھ رکھ کر مسلوا کر وہ خود چیک کریں، کہیں گٹھلی ہو، کہیں ورم ہو، کہیں کوئی جلد کی تبدیلی ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں. اس کو چھپائیں نہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ معمولی سی چیز ہے. معمولی سی چیز اللہ کرے معمولی سی چیز ہو، لیکن یہ معمولی سی چیز اگر کینسر میں تبدیل ہو گئی تو لاکھوں روپے جائیں گے. بیماری علاج تو مہنگا ہے ہی، لیکن جو علاج کا درد ہے وہ بیماری سے زیادہ دردناک علاج ہے. اور اللہ نہ کرے کوئی پیارا آپ سے دور جائے اور اس بیماری کا شکار ہو. اپنا بہت خیال رکھیں اور ہر اس شخص کا خیال رکھیں جو آپ کا پیارا ہے، اور اس کا بھی خیال رکھیں جو آپ کا پیارا نہیں ہے. وہ کسی کا تو پیارا ہوگا نا. اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے بیماروں کو جو بھی اس بیماری سے گزر رہے ہیں انہیں شفا یابی عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ایک بات پھر اور میں عرض کروں، یہ رقیہ شرعیہ ضرور سنیں. خالد الحبیشی کا رقیہ شرعیہ ہے کینسر کے بیماروں کے لیے. مجھے موقع ملا تو میں اپنے چینل پر اس کو اپلوڈ کروں گا اگر مجھے اجازت مل گئی. خالد الحبیشی لنک میں اس کا اپنی اس ویڈیو کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. بہرحال مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اسے ضرور شیئر کریں گے، اور اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. ہمارے لیے دعا بھی کیا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.